اور یارو دل تو ہے گوشت کا بنا ہوا، پر حضور کا دل کوئی اور ہی دل ہے۔ کیسا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں بچپنا تھا میرا حضرت حلیمہ کی بستی میں، ان کا سگا بیٹا میرا دودھ میں شریک بھائی تھا، ہم دونوں بکریاں چرا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اچانک دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے لٹا لیا۔ جب مجھے لٹایا تو پھر سینے کو چیرا، دل کو نکالا، پھر اس کو دھویا، پھر اس کے اندر ایمان بھرا، عرش والے رب نے دل کو مضبوط بنایا، اور اتنا مضبوط بنایا حضور کا بدن اتنا کر دیا، اتنا بھاری بنا دیا کہ میرے حضور نے فرمایا پھر میرا بدن کیا گیا، اور جب میرا بدن کیا گیا ترازو لایا گیا، 10 بندوں کے ساتھ وزن کیا گیا تو میں 1200 کے ساتھ کیا گیا، میرا وزن زیادہ 1000 کے ساتھ کیا گیا، میرا وزن زیادہ۔ فرشتے نے کہا یار ساری مخلوق ایک پاسے پا، ساری مخلوق ایک پلڑے میں اکیلا دوسرے میں پھر بھی 12۔ عرش والے رب نے 12 بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے حضور ایک طرف ساری اولاد آدم، ایک طرف سارا جہان، ایک طرف سارے پہاڑ، ایک طرف سارے سمندر، ایک طرف میرا نبی 12۔ اور جب حضور اتنے پارے ہیں اور رب نے اتنا بھارا بنایا، پھر قرآن کو نازل فرمایا، پھر فرمایا نزلہ علی قلبک، میرے مصطفیٰ اس قرآن کو میں نے تیرے دل پر نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، پر کیسے نازل فرمائی؟ صرف ایک ہی صاحب شریعت نبی ہیں، حضور سے پہلے ان کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ نہ ان سے پہلے ہمیں کسی ایسی کتاب کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ جو مکمل شریعت کی حامل ہو، نہ اس کے بعد کسی نبی کو کتاب دی۔ ایک ہی کتاب ہے میرے حضور سے پہلے، اس کا نام ہے تورات۔ اس لیے جو عیسائی ہیں ان کے پاس بائبل ہے، انجیل ہے، لیکن قانون کی شریعت کی کتاب ان کے لیے بھی تورات ہے۔ تو اصل کتاب تورات ہے، پر تورات کو میرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کے دل پر نہیں اتارا، پتھر کی تختیوں پر لکھ کر عطا فرمایا۔ پتھر کی تختیوں پر لکھ کر تورات عطا فرمائی میرے رب نے، اور جب آخری نبی حضرت محمد کریم پر قرآن نازل فرمایا جو قیامت تک کے لیے، تو میرے رب نے حضور کے دل پر نازل فرمایا۔
अल्लाह अकबर। तो फिर मेरे हुजूर का दिल कितना मजबूत है। हम हुजूर का कलमा पढ़ने वाले साढ़े कोई दिल नहीं। लड़की जांदी वेख ली तो साढ़े दिल ते उत्थे ही गए। ओए मेरा दिल ते गया। मां दी पुत्र मेरा मजनू बन गया है। अब्बा आंदा हुण मैं पुत्र दा की करा। कुड़ी वेख ली किधरे नजर पै गई, दिल दे बैठा, नशा करन लग पिया, पागल हो गया, दीवाना हो गया। बड़े बड़े शायर, उनकी शायरी क्या है? औरत दी अख किवें दी है, मेरे महबूब दे वाल किवें दे ने, मेरे महबूब दी चाल किवें दी है। ओ मर गए थे रब्बे कौबा की कसम, जिसने कुरान पढ़ लिया अल्लाह अल्लाह उसने सारा कुछ छोड़ दिया, बस कुरान का हो गया। लबीद एक बहुत बड़ा शायर था, वो भी ऐसे ही शेर कहता था। अखा किनिया सोनिया ने, उनके होंठ गुलाबी ने, उनके रखसार कैसे ने हैं, जैसे फूल की पंखड़ियां फलाना टिमकाना। लबीद क्या कहता है? कहता जब के हजरत मोहम्मद करीम का कुरान पढ़ा, शेर सारे छोड़ दिए, महबूब बनाया तो मोहम्मद करीम को बनाया, और बनाया तो रब रहीम को बनाया। यह है कुरान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, ये कुरान अर्श वाले रब ने नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, सोने मैं कुरान नाज़िल कीता, आपके दिल पर उतारा, पाक दिल पर, मुबारक दिल पर, पवित्र दिल पर, पाकीज़ा दिल पर, हज़रत मोहम्मद करीम का मुबारक दिल, उस पे कुरान। और कुरान आखिरी किताब, और कब तक? क़यामत तक। अच्छा, यूरोप के लोगों ने, अब ये जो बाइबल है क्या है, मैंने सारी पढ़ी, उसके मुख्तलिफ चैप्टर है। हर चैप्टर के बारे में क्या है कि ये लिखा तो है पर हमें कोई पता नहीं है। मेरे पास अंग्रेजी बाइबल भी पढ़ी है, बरतानिया की छपी हुई, क्या उसमें लिखा है? ऑस्ट्रेलिया की छपी भी पढ़ी है। यहाँ लाहौर में अनारकली में बाइबल सोसाइटी, उसकी छपी उर्दू की भी पढ़ी है। बाइबल का मतलब यह है कि शुरू में तौरात है, फिर ज़बूर भी है, नबियों के सहाइफ हैं, आखिर पर 4 इंजीलें हैं, बड़ी मोटी सारी है। ये जो बाइबल है, ये बाइबल, अल्लाह अकबर, उसके बारे में क्या लिखा है कि फलां चैप्टर है, पर हमें कोई पता नहीं कि किस दौर में लिखा गया, किसने लिखा। लिखा है किस दौर में लिखा, किसने लिखा, हमें नहीं पता। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, अब उन्होंने कहा कि यार साड़ी बाइबल तो इंज दी है, इसरा मुसलमानों का कुरान भी देखिए। 50 साल तक तहकीक करते रहे। बोलो कितने साल? 50 साल रिसर्च करते रहे। यूरोप के अंदर, जर्मनी में अदारा बनाया, हुजूर से लेकर आज तक कुरान इकट्ठे किए। किन्होंने इकट्ठे किए? बाइबल वालों ने, तौरात वालों ने, इंजील वालों ने। माल उन्होंने खर्च किया, बड़ा कुछ खर्च किया, 50 साल लगाए, और 50 सालों के बाद रिजल्ट क्या निकाला? कहते हैं, अल्लाह अकबर, कहते हैं जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में कुरान था, उस कुरान से लेकर आज तक जितने नुस्खे हमने देखे, ज़बर ज़ेर की भी तब्दीली, बोलो ज़बर ज़ेर की भी तब्दीली। फिर मेरे रब के कुरान ने क्या खूब फरमाया? अल्लाह कहते हैं, इन्ना,
یہاں اللہ نے انی نہیں کہا، انی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے میں، ایک ہوتا ہے ہم۔ جب کہتے ہیں نا ہم تو اس کے اندر ذرا بڑائی ہوتی ہے، ہم یعنی میرے نال اور بھی بڑے سارے نے، میں کلا نہیں ہوں، دس دیا گا تینوں۔ اللہ اکبر۔ اور رب جب کہتا ہے نا انا، اس میں اللہ کا کبر ہوتا ہے، اللہ کا تکبر ہوتا ہے، اس میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اس میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اس میں اللہ کی شان ہوتی ہے، اس میں اللہ کی بان ہوتی ہے، اس میں جلوہ ہوتا ہے، اس میں جلال ہوتا ہے، اس میں اکرام ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا انا، اللہ اکبر۔ جب قرآن کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل فرمایا، وَإِنَّا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا چھو نہیں پری جا، قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ پھر کہتا ہے انا، اور دو بار انا کہا، ایک بار کہا نحنو، نحنو بھی ہم کے لیے، انا نحنو بے شک ہم نے انا نحنو نزلنا، نزلنا میں پھر نہ ہم نے نازل کیا، کتنی باری ہو گئی ہیں؟ 4۔ اللہ اکبر۔ اور عربی میں جب تاکید سے بات کرنی ہو تو 2 بار کرتے ہیں، مزید تاکید سے کرنی ہو تو 3 بار کرتے ہیں۔ اور عربوں کا قاعدہ ہے کہ حد مکانی ہوئے تے 4 بار۔ رب نے کہا تجھے حد مکان دے دینا، تو تے بندہ ہے عربیہ، میں ساری کائنات دا رب، میں حد مکان لگاواں 4 بار۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ حافظون، اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ بولو کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے۔ اور پھر میرے رب نے حفاظت کر کے دکھلائی نا، برطانیہ نے حال ہی میں جناب ایک نسخہ سامنے لائے، کہتے ہیں یہ نسخہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کا، وہ تو 6 نسخے موجود ہیں۔ 2 نسخے ان میں سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک نسخہ میں نے تاشقند میں دیکھا، تاشقند کی لائبریری میں، دوسرا نسخہ میں نے استنبول کی توپ کاپی عجائب گھر میں دیکھا، اور اس نسخے کے ان الفاظ کو بھی دیکھا کہ جس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی حالت میں فوت ہوئے، ان کے خون کے قطرے گرے تو پہلے پارے کی اس آیت پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ آیت بھی امیر حمزہ نے دیکھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پاکیزہ خون دلالت کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ حضرت عثمان کا نسخہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اب برطانیہ والوں نے ایک مخطوطہ لائے، کہتے ہیں ہم نے کاربن ڈیٹ کے ذریعے، یہ ایک سائنسی طریقہ ہے کاغذ کی عمر کو معلوم کرنے کا، کہتے ہیں ہم نے
جدید ترین سائنسی جو کیمیکلز ہیں اور مشینیں ان کے ساتھ فٹ کر کے دیکھا، یہ نسخہ، اس کی عمر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات سے چند سال یا چند مہینے پہلے کی ہے، یعنی حضور کے زمانے کا ہے۔ اور اس کا جو متن ہے، اس کی جو عبارت ہے، اس کی جو صورتیں ہیں، اس کی جو آیات ہے، ان کو اور باقی میں زبر زیر کا فرق نہیں ہے۔ الفضل ما شاہدت بہل آداء، اور فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیں، اور دشمن کون سے؟ جن کی بائبل دیکھ کر انہوں نے دیکھی، حسد تو پیدا ہوا نا، ہماری بائبل کا ہر چیپٹر پتہ ہی کوئی نہیں کب لکھی گئی، کس نے لکھی، ذرا قرآن کو بھی تو دیکھیں۔ جب قرآن کو دیکھا ماننا پڑا، ہماری بائبل محفوظ نہیں، حضرت محمد کا قرآن محفوظ ہے۔ پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک اور بات بھی بتلا دوں، یہ جو فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، تو ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد حضور کی حدیث بھی ہے، ذکر سے مراد سرور کائنات کی پاکیزہ زندگی بھی ہے۔ اور لوگوں، آج حدیث بھی محفوظ ہے، حضور کی پاکیزہ زندگی بھی محفوظ ہے۔ حدیث کی جب سند کہاں تک جاتی ہے، مثال کے طور پر میں نے بخاری پڑھی ہے، میں نے مسلم پڑھی ہے، میرا فلاں استاد ہے، پھر وہ آگے استاد ہے، پھر آگے استاد ہے، 23 سندوں کے بعد 24 سندوں کے بعد حضرت محمد کریم کے ساتھ سند مل جاتی ہے۔ امیر حمزہ نے پڑھا مولانا عبدالرشید صاحب سے، مولانا عبدالرشید صاحب نے پڑھا اپنے استاد فلاں سے، چلتے چلتے عن ابی ہریرہ عن ابی سعید الخدری ہے، قال قال رسول اللہ، سارے کہو قال 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سند کہتے ہیں۔ اے لوگوں، میں سند کی بات کروں، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اللہ، یہ فطرانہ دیا جاتا ہے نا، اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں پڑوپے، پڑوپیاں، پھر وہ تکڑیاں، ترازو، پھر اب الیکٹرانک ترازو، تو یہ برتن ہوتے تھے، ان کے اندر گندم ڈال ڈال کر انہیں پڑوپے ہو گئے، انہیں پڑوپیاں ہو گئیں۔ اور عربی میں تھے مد اور سا، کیا ہوتے تھے؟ مد اور سا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے زمانے میں جو مد تھا، جو سا تھا، اللہ اللہ، وہ مد اور سا کا برتن آج تک محفوظ ہے، اس کی بھی سند ہے۔ میرے حضور کے تو جو برتن ہیں ان کی سند ہے۔ اللہ اکبر، کہو سبحان اللہ۔ کی کرنا کردے جیتے سے اللہ اکبر۔ کتھے میرے حضور و پیر میر علی شاہ شیر کہہ گیا نا، شیر بڑا سونا، کتھے میر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ مقابلہ کرو رب کے قرآن کا، مقابلہ کرو اس کتاب کا جو حضور کے پاک دل پر آئی، مقابلہ کرو میرے حضور کی سیرت کا۔ آہا صدقے قربان جاواں، کتھے گستاخ اکھیاں اڑ گئیاں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر میرے حضور کی پاک زندگی سبحان اللہ. پھر میرے حضور کے شہر مکہ آب و تاب سے موجود، مدینہ منورہ آب و تاب سے بولو موجود، اللہ اللہ سورے موجود، ایک ایک شے موجود، مسجد نبوی موجود، روضہ رسول موجود، اور روضۃ من ریاض الجنہ محفوظ. میرے حضور کے نماز پڑھنے کی جگہ محفوظ، جہاں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے بولو وہ محفوظ، ہر شے محفوظ سبحان اللہ. قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، حضور کی سیرت پاک بھی ساری کی ساری بولو محفوظ. دین ایک ہی ہے جو ہے محفوظ، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام. کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان. اور آج جب وہ دیکھتے ہیں نا اللہ اکبر، ایک بہت بڑا انگریز، بہت بڑا اسکالر، اللہ اکبر، اور وہ سمندر کے اندر جو بحری جہاز ہے امریکہ کے، ان کا افسر، نیوی کا افسر کہتا میرا ایک مسلمان دوست تھا، کئی بار اس نے کہا یار قرآن بھی پڑھ لیا کر، وہ میں توجہ ہی نہ کر. ایک دن مجھے قرآن دے گیا، میں لمبے سفر پر ایسی جگہ سمندر پر گیا جہاں بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں. کہتا ہے وہاں میں نے جو طوفان کا نقشہ عرش والے رب نے کھینچا، میں نے کہا یار اتنی دور جو سمندر ہے یہ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، یہ تو آج کے دور کی بات ہے. تو اتنی گہرائی کے اندر یہ نقشہ جو کھینچا ہے تو حضرت محمد تو یہاں نہیں آ سکتے، یہ تو آج کے دور جدید سمندر جدید جہاز وہی آ سکتے. کہتا میں واپس گیا، میں نے اپنے اس مسلمان دوست کو بلایا، میں نے کہا یہ حضرت محمد نے سمندر کا بھی کبھی سفر کیا ہے؟ اس نے کہا حضور نے زندگی میں کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. کہتا جب انہوں نے سمندر کا سفر نہیں کیا تو سمندر کی گہرائی، اس میں طوفان، اس کا جو نقشہ کھینچا ہے، اللہ اللہ یہ نقشہ رب نے بتلایا ہے، حضرت محمد کا نہیں ہے. تو پھر یہ قرآن حضرت محمد پر نازل ہوا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور سنو آج میں آپ کو ایک بڑی ہے تو سائنس کی بڑی علمی بات ہے، پر آپ کو نا میں بڑے سادہ انداز سے سمجھاتا ہوں. حضور کو نہیں مان رہے تھے مکہ کے لوگ، ابتدائی دور تھا، چند لوگوں کے ساتھ، چند صحابہ کے ساتھ، غلام ماڑے غریب مسکین، ان کو لے کر حضور ایک جگہ پر گئے، اس کا نام ہے نخلا. تو وہاں گئے تو فجر کی نماز پڑھائی، واپس تشریف لے آئے. بڑے دکھی تھے کہ مان نہیں رہے لوگ. عرش والے رب نے قرآن نازل فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. میرے پیارے نبی یہ نہیں نہ مانتے. آپ نے جو نماز پڑھائی یہ صحابہ تو تھوڑے سے تھے، جنوں کا ایک گروپ تھا گزر رہا تھا. آپ
قرآن پڑھ رہے تھے وہ سننے لگ گئے، سارے مسلمان ہو گئے. اپنی قوم میں گئے، قوم میں جا کر انہوں نے کیا کہا؟ وہاں ایک جلسہ کر لیا. اب وہاں لاکھوں جنات کیا کہنے لگے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، یارو ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. فآمنا بہ، ہم نے قرآن کو مان لیا ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم نے قرآن کو مانا، حضرت محمد کریم کی زبان سے قرآن کو سنا. آج کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اس رب کی تو شان ہی بڑی ہے. اللہ اکبر. لاکھوں جنات مسلمان ہو گئے. کتنے ہوئے؟ لاکھوں ہو گئے مسلمان. اب ایک بات جو انہوں نے کہی، کیا کہی؟ اللہ کی قسم میں تمہیں قرآن کی شان بتلاؤں، حضور کا مقام بتلاؤں. کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں ہم آسمان میں جایا کرتے تھے، اس کے دروازوں پر بیٹھا کرتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے. لیکن یار اب کچھ عرصے سے وہاں کرفیو لگ گیا، اب سننے نہیں دیتے تھے. جب بھی بیٹھتے تھے وہاں، اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو آسمان میں خالی نظر آتا ہے یہ خالی نہیں ہے، یہاں بیٹھنے کی جگہ بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے دروازے بھی ہیں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم سننے کی جگہ پر بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو سنتا ہے نا، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، ایک میزائل آتا ہے بزم کر دیتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی یار یہ بن کے آ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، ہم نے آسمان کو ٹچ کیا، ہم نے آسمان کو چھوا. اچھا اب دیکھو یہ خالی جگہ ہے نا، کیوں جی مولانا جتنے بیٹھے ہیں خالی جگہ ہے نا، درمیان سے خلا ہے. اے ہاتھ میں بھی انج کیتا ہے کسی شہر نال ٹچ ہوندا ہے، تسی بھی کر کے دیکھ لو. پر جنات یہ بجلی کی جو رفتار ہے نا اس کے بنے ہوئے ہیں. ان کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. جنوں کی لائٹ سے بنے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو ٹچ کیا. اس کا مطلب کوئی شے تھی جس کو ٹچ کیا، کوئی شے تھی جہاں بیٹھا کرتے تھے. میرے قرآن نے 1450 سال پہلے بتلایا. آج کی سائنس نے تسلیم کیا. کہتے ہیں یہ آسمان جس کو ہم خلا اور سپیس کہتے ہیں یہ خالی نہیں ہے، یہ ساری اس طرح بنی ہوئی ہے جس طرح کپڑا بنا ہوتا ہے. اس میں دروازے. اور لوگوں میرے قرآن نے جو حضرت محمد کریم پر آیا 1450 سال پہلے آیا، سورہ جن میں رب نے بتلایا وہ دروازے بھی ہیں، کپڑے کی طرح بنا ہوا بھی ہے. اور اب قرآن آ رہا ہے. بولو کیا آ رہا ہے؟ قرآن آ رہا ہے. جب قرآن آ رہا ہے تو عرش والے رب نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی جن شیطان ابلیس قریب نہیں پھٹک سکے گا. پیرا لگ گیا. بولو کیا لگ گیا؟ پیرا لگ گیا.
بھائی ایک پیرا لگتا ہے پرائم منسٹر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے، گورنر کے لیے اور لگتا ہے، چیف منسٹر کے لیے اور لگتا ہے، چھوٹے موٹے وزیر واسطے اور لگتا ہے۔ میں نے تو کون پوچھتا؟ اللہ اللہ۔ اور میرے بھائیوں، میں نے تورات پڑھی، میں نے بائبل پڑھی، اتنے پیغمبر آئے، کسی کے لیے پیرے کی بات میں نے نہیں پڑھی۔ سارا قرآن پڑھا، میں نے پیرے کی بات کہیں نہیں پڑھی۔ جب میرے حضور پر قرآن آیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حرسن شدیدن، شدید پیرا، فرشتے ہی فرشتے، اربوں خربوں فرشتے آسمانوں میں۔ پیرا کس بات کا؟ حضرت جبریل آ رہے ہیں، قرآن آ رہا ہے، حضرت محمد کریم کا ہے، پہاڑ پر ہے، جبل نور پر ہے، فرشتہ آیا، قرآن لے کر آیا، یارو پروٹوکول کے ساتھ آیا۔ اور کون آیا؟ فرشتوں کا سردار آیا۔ اور جب آیا، دل تو پہلے ہی بڑا مضبوط تھا، پر اور مضبوط کرنے آیا۔ ساتھ اللہ اکبر، حضور کی محبت میں جپھی ڈالنے آیا۔ تو غار حرا میں آیا تو حضور کو جپھا ڈالا، اللہ اللہ۔ اور اتنا عرصہ گزر گیا تھا، انتظار کر رہا تھا کب آخری نبی تشریف لائیں گے، مجھے بھی موقع ملے گا۔ میرے بھائیوں، ایک بار جپا ڈالا، پھر چھوڑا، پھر دوسری بار جپا ڈالا، پھر چھوڑا، پھر تیسری بار ڈالا۔ آج بھی کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں، پہلے دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر درمیان میں۔ حضرت جبریل نے بھی کتنے جپے ڈالے؟ 3 جپے۔ آسمانوں میں پہرا، حضور کے ساتھ جپا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا، میں نے جبریل کو 2 بار دیکھا، ایک بار یہ قرآن کی پہلی وحی، پر ابھی پہلے دن پورے جلال سے نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا پھر کئی دن گزر گئے تو جبریل نہیں آئے، تو اب مجھے شوق پیدا ہوا کہ قرآن کدوں لے کے آئے گا۔ ہے ہمیں قرآن سے محبت؟ کب قرآن لے کر آئے گا جبریل؟ میں محمد اداس ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے حضور نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر میں جا رہا تھا تو میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو جبریل کرسی پر بیٹھا تھا زمین اور آسمان کے درمیان، سارا افق بھرا ہوا تھا۔ اور دوسری بار میں 7ویں آسمان پر گیا تو سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں اپنے پورے جلال نورانیت کے ساتھ سامنے آیا۔ 600 پر تھا، ہیرے یاقوت مرجان، یہ دنیا والے نہیں، رب بھی جانتے کیسے تھے، وہ جھڑ رہے تھے۔ جلال ایسا تھا، حسن ایسا تھا، کمال ایسا تھا، جمال اور جلال ایسا تھا کہ ناقابل بیان۔ کہو سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ اس سے پہلے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ جب قرآن آیا، جب وہ جلال سامنے دیکھا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، حضور پر کی نظر پھر دائیں بائیں نہیں ہوئی، اسی جلال میں مگن۔ جب نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تو پھر
सोच और नजर किधर? मौला करीम की तरफ, रब की तरफ। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह पढ़े तो बे इल्साक का है। जिस तरह अल्फी नहीं होती, किसी शय के साथ लगा देते हैं तो चिमट जाती है, तो ये भे जो है ना, ये अरबी में इल्साक का मतलब है अल्फी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के साथ चिमट जा, रब के दामन के साथ लग जा, जिस तरह हज़रत मोहम्मद करीम लग जाया करते थे। और कुरान इस तरह पढ़। अल्लाह अकबर। और 114 सूरतें हैं, 113 सूरतों का आगाज किससे होता है? बिस्मिल्लाह। कुरान पढ़ना, चिमट जा, फिर तर्जमे के साथ पढ़, फिर मजे ले लेकर पढ़। और मेरे भाइयों, लोगों को शैतान चिमट जाते हैं ना, मसला बन जाता है। अल्लाह अकबर। तो बंदा तहज्जुद गुजार हो, कुरान मजे से पढ़ता हो, किसी का हक दबाता ना हो, आंख उठा उठा कर गैर की तरफ देखता ना हो। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, रब्बे काबा की कसम है, तू किसी ऐसे शख्स पर कि जिसके अंदर शैतान है, पढ़, शैतान फट जाएगा, भाग जाएगा। मैं कोई आमिल नहीं हूं, लेकिन बात आई है तो कर देता हूं। अल्लाह अकबर। बड़ा गुनाहगार सा अल्लाह का बंदा। मैंने ना पिछले दिनों लाहौर के अंदर जुमा पढ़ाया, कुरान पढ़ा, बड़े तरन्नुम के साथ पढ़ा। अल्लाह अकबर। तो एक खातून, उसका टेलीफोन आ गया। अल्लाह अकबर। कहती है जी मैं तो बेहोश होकर गिरने लगी थी, तो ये मसला क्या है? मैंने कहा जब कुरान सुना तो अंदर शैतान था, वो थिड़क और फड़क रहा था। कहते कंधों पर बोझ, सर पर बोझ। अजी अल्लाह अकबर। मैंने जंबर में जुमा पढ़ाया, इत्तेफाक के साथ वो ना खाना खाने बैठे, तो मुझे कहने लगे कि जी हमारा ये भाई 35 साल इसकी उम्र है, और अल्लाह अकबर, तो ये जाते जाते आगे को गिर जाता है, पीछे को गिर जाता है, दाएं गिर जाता है। मतलब बंदा जा रहा है, यकदम धड़ाम करके गिर गया। कहते हैं पर इसका कोई नुकसान नहीं होता था, अब एक अरसे से नुकसान होना शुरू हो गया है, जख्मी होना शुरू हो गया है। अब इसका ये बाजू टूट गया, हमने इस पर वो पट्टी चढ़ाई है। अल्लाह अकबर। मैंने ना अल्लाह ताला से दुआ की, मैं क्या भेजा यार सामने, थोड़ा सा कुरान पढ़ा, वो तो चीखने लग गया। अल्लाह अकबर। बड़ा बुरा उसका हाल। मैंने कहा कौन है बदबख्त, और तो आंखें बंद कर क्या नजर आता है? कहता है शेख साहब अल्लाह अकबर, ये मुझे भैंस नजर आती है, मैं बदबख्ता हिंदू है। अल्लाह अकबर। पढ़ कलमा। उसने कलमा पढ़ा, उठकर बैठ गया। मैं कहूँ ठीक है? कहता जी मैं बिल्कुल ठीक। कई दिनों के बाद मैंने फोन किया, मैंने कहा ठीक है? कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो भाई कुछ, ये मैं इसलिए नहीं बतला रहा कि अब मेरी तरफ आना शुरू कर दो, यह तो इत्तेफाक के साथ हो गया, वरना नहीं कोई मैं दमशम नहीं करता। अल्लाह अकबर। बतला ये रहा हूं मेरे भाइयों, जितने मुखलस हो जाओगे, अल्फी बनकर अपने रब से चिमट जाओगे, कुरान की तिलावत करोगे, तहज्जुद पढ़ोगे, नजर नीची रखोगे, वादा पूरा करोगे, करोगे, और रिज़्क पाकीज़ा खाओगे। हराम खा लिया, मेरे हुजूर ने फरमाया, अब सफर में लगा दुआएं करने, हुजूर ने फरमाया अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, और तेरा रिज़्क हराम का जेड़ा तू फिटिया पिया है, फिटिया पिया ना। अल्लाह अकबर। ये फटेमा तेरा सारा हराम दे रिज़्क ना।
اللہ اکبر. آگے کیا حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے, اللہ یستجاب لہ, تیری دعا کی میں قبول ہو گئی. پڑھی جا نمازاں کیتی جا سجدے, پہلے کردار ٹھیک کرو. بولو پہلے کیا کرو؟ کردار ٹھیک کرو. اللہ اکبر. کردار ٹھیک ہوگا میرے رب کی رحمت آئے گی. اور ایک اور آج آپ کو بات بتاؤں. اچھا وہ ایک میرا شاگرد ہے, میں گجرانواڑہ میں گیا تو وہ میرے پاس بیٹھ گیا. بڑے وہ دم کرتا ہے, جنات نکالتا ہے, میں نہیں کرتا کرتا. اچھا تو وہ اتفاق سے کوئی ہو گیا تو ہو گیا, اللہ کے سپرد. اچھا تو اس کا 15 سالہ تجربہ ہے, شاگرد ہے میرا. تو میں نے کہا ہاں بیٹا, کوئی پوچھا اس نے مجھے ایک واقعہ بتلایا. بیبیاں بھی سن رہی ہیں نا, بڑی عادت ہے وال ننگے کر کے لمے کر کے پھر باہر نکلنا. ہوں تو اللہ اکبر رواج ہے نا, چہرے دی نمائش, والاں دی نمائش. کہتا شیخ صاحب استاد جی میں نے ایک عجب واقعہ. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ عورت کا بڑا برا حال, بڑا برا حال, لے آئے میرے پاس. تو شیطان آدر ہو گیا. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا دے اندر کیوں ہیں؟ کہنے لگا جی میں جا رہا تھا افغانستان سے انڈیا کی طرف, تو اوپر سے پرواز کر کے جا رہا تھا. افغانستان سے جا رہا تھا کدھر؟ انڈیا کی طرف. تو کہتا ہے یہ گھر کے سین میں تھی, تو بڑی بڑی سمری سی, والے تے ننگے انج لمے, مینوں بڑی سونی لگی. اللہ اکبر. کہتا اب میں نے ان کے دروازے پر آیا, دروازہ بھی کھلا سی, میں اندر بڑھ گیا. پھر میں اس تو بعد نہیں نکلیا, میں نہیں انہوں چھڑنا. باہر لواں میں تو کڈیا پھر انہوں. اللہ اکبر. آج میری بات یاد رکھ لو, تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اور بیویوں, بہنوں, بیٹیوں, پردے میں رہا کرو. گھر میں پردہ نہیں بھی ہوتا کسی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن شیطان بے شک اوپر پرواز کرتا ہو, اوپر سے گھر میں آ سکتا نہیں. جب بھی آئے گا دروازے سے آئے گا. یہ اللہ کا نظام ہے, نوٹ کر لینا بات. جب بھی آئے گا کہاں سے آئے گا؟ سارے بولو کہاں سے آئے گا؟ دروازے سے آئے گا. جنہیں امردی پروازاں کردہ پھر. اور دروازے سے کیسے رکے گا؟ بولو دروازے سے کیسے رکے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جب دروازہ بند کرو, اللہ اللہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر دو, شیطان اندر نہیں آ سکے گا. دروازہ کھولو بسم اللہ پڑھ کر, پھر بند کرو بسم اللہ پڑھ کر. اللہ کی قسم لاکھوں شیطان زور لگا لیں, دروازے سے اندر آ سکتے؟ بولے دروازے سے اندر آ سکتے. ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کیا کرو, صبح شام کے اذکار کیا کرو. جتنا قرآن پڑھو گے, حضور نے فرمایا جو سورہ البقرہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں شیطان نہیں ٹھہرتا. اہتمام کیا کرو ان چیزوں کا. اور جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھ لو. حضور نے فرمایا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک, اللہ اکبر, تمہارے ارد گرد نور بن جائے گا جو آسمان کی بلندیوں تک ہوگا. اور میرے حضور نے فرمایا جب قرآن پڑھتے ہو تو ایک رسی بن جاتی ہے, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, دوسرا پڑھنے والے کے پاس ہوتا ہے. صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. پر پڑھتے سے ہی محبت نہ. اللہ اکبر. عمل ضروری ہے.
تو میرے بھائی محترم تاجدین صاحب، ان کا بیٹا محمد احمد، ماشاءاللہ اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ اب آگے میری گزارش بھی ہے، مشورہ بھی ہے، قرآن حفظ کر لیا، یاد بھی رکھنا ہے۔ اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ پتر یاد رکھے ہی منزل کیتی ہو، پھر ساتھ اس کو ترجمہ پڑھاؤ، اس کو عالم بناؤ۔ اللہ اکبر، پھر مزہ آ جائے گا، پھر دائی بن جائے گا۔ تو جب دعوت دینے والا بن جائے گا مقام کیا ملے گا؟ میرے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء کون ہیں؟ نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ نہیں فرمایا صرف میرے وارث ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد کریم، جتنے نبی آئے سارے نبیوں کا یہ وارث ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ باقی آپ نے فضائل سنی لیے، آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب قبر میں جائے گا، صحیح حدیث، ایک تو سوال ہوں گے نا تین، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک ہی سوال ہے، ما تقول فی حاضر رجل لمحمد، جن پر قرآن آیا حضرت محمد کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب آگے جواب کیا ہے؟ جواب کچھ بھی نہیں۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ ما دریتا وما تلیتا۔ ما حضور کے الفاظ، ما دریتا وما تلیتا، لا بھی آتا ہے، ما دریتا ولا تلیتا، تلوتا بھی آتا ہے، ما دریتا ولا تلوتا۔ سمجھی مولانا؟ میرے کلاس فیلو نے۔ اللہ اکبر۔ نہ تو نے عقل سے کام لیا، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے۔ ما دریتا وما تلیتا، دنیا میں لگا رہا، نہ قرآن کی تلاوت کی، ما تلیتا وما تلوتا، ما دریتا نہ دریتا، نہ عقل سے کام لیا۔ ہون پھنس گیا۔ اللہ اکبر۔ آن والے تو ٹر گئے، قبر میں ڈالا، اللہ اکبر، اور واپس جانے لگ گئے، اتنے مٹی شٹی پا دیتی، مولوی صاحب نے دعا مانگ دیتی، پانی چھڑک دیتا، دعا مانگ دیتی۔ بیوی ہے تو وہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اب وہ نا جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو قدموں کی چاپ سنتی ہے، خامد جا رہا ہے، بیٹے جا رہے ہیں، بھائی جا رہے ہیں۔ تو بیڈ روم جو ہوتا تھا اس میں تو میاں بیوی اکٹھے سوتے تھے، اب خامد ہے جو ساتھ سو جائے قبر میں، اگر ہے خامد ہے، اور اگر خامد ہے وہاں تو بیوی تو قبر تک بھی نہیں آتی، وہ تو گھر ہی روندی رہ جاندی، منجی چکی تے رولا پایا ہوندا، بس اتھے ہی رہ گئی۔
اللہ اکبر. کون جائے گا ساتھ؟ آ موبائل ہر ویلے ہاتھ وچ موبائل. دنیا کی اتنی انفارمیشن دے کنیاں کو ویکھ لیں گا کملیا. اپنے مطلب دی گل ویکھی کر دفع کر. یہ آ ہی جائے گا. اللہ اکبر. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اچھی چیز بھی دیکھو تو کوئی عورت کی ننگی گندی تصویر سامنے آ جائے گی. اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اتنے سواد لینا ہے کہ چھتی نال دفع کر کے اگے بڑھ جاتا ہے. ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے. میرا مشورہ ہے کام کی ضرورت کی جو چیز ہے وہ دیکھو، باقی مار گولا. ٹائم بڑا قیمتی ہے. قبر انتظار کر رہی ہے. ما دریتا ولا تلوتا ولا تلیتا. قرآن کی تلاوت کر. موبائل پر قرآن سن لے. کوئی گھر کے کام کر. باپ کے پاس بیٹھ جا، ماں کے پاس بیٹھ جا، میٹھی میٹھی گلاں کر. اللہ کی قسم مجلس میں 10 بندے بیٹھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہر ایک نے موبائل پکڑا ہے. موبائل پکڑا ہے مجلس میں سناٹا. کیوں جی؟ اسی طرح ہوتا ہے نا. کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے کوئی تباہ ہو گیا معاشرہ. اللہ اکبر. میرے بھائیوں بدلو اپنے یہ لچھن، یہ چلن. قرآن کے ساتھ دل لگا. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. بولو دل کس کے ساتھ لگا؟ قرآن کے ساتھ لگا. اچھا جو مومن ہے حضور نے فرمایا قبر میں نے جب اس سے سوال پوچھتے ہیں نا، کہتا کھلو جاؤ کھلو جاؤ تواڈے سوال بعد وچ. آ سورج ڈبن ڈیا میں نماز تے پڑھ لین دیو. کہو سبحان اللہ. یہ جرت کس میں آئے گی؟ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر یہ جرت ہوگی. اللہ اللہ کہے گا کھلو جاؤ تواڈے سوال پھر دیکھ دیں گے. سورج ڈوب رہے ہیں. میرے حضور نے فرمایا رب منظر بنا کر دکھلائے گا. مومن عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے. کامیاب تو یہی ہو گیا. اچھا خیر حساب کتاب ہو گیا. اب گپن دے رہا گپن دے رہا. اچھا ان کے خوبصورت بندہ آیا، انتہائی نورانی چہرہ، روشنیاں جگمگ کردہ. سارے ٹر گئے. بیوی کا خامد گیا، بچے گئے. اللہ اکبر. اور خامد کبھی سارے وہ گھر میں رہ گئے، سارے چھٹ گئے. اب جان دھیرے میں اچانک کامیاب ہو گیا نا. اب ایک بندہ آیا. یہ کون ہے؟ فرشتہ. اتنا خوبصورت. اللہ اکبر. فرشتہ ہوتا ہی نور ہے. اللہ اکبر. تو اتنے میٹھے اور پیارے طریقے سے آیا، ہنستا مسکراتا کھلا ہوا چہرہ. اچھا ایک تمہیں بات بتلاؤں، کئی گل کر دینا ہر ویلے بوتھا ہی بنیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. گھر والے بھی کہتے ہیں جدو گھر میں ہونا تیرا بوتھا بنیا ہوتا ہے، جدو باہر دوستاں چ بیٹھنا ادو تو بڑا ہسنا. گھر بھی مسکرا کر رہا کر. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے. ایک مسکراہٹ بولو کیا ہے؟ صدقہ ہے. اللہ اکبر. تو وہ بندہ آیا تو وہ پوچھتا ہے یار آپ کون ہو؟ اتنے خوبصورت حسین جمیل ایڈی محبت کرنے والے جویں تسی میرے بڑے پرانے یار بیلی جے. وہ کیا کہتا؟ انا عملک الصالح. میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرے تلاوت ہوں.
جو قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، میں وہ ہوں، میں تیرا حج ہوں، میں تیری زکات، میں تیرا عمرہ۔ سامنے بی بی بڑا سونا منڈا آیا سی، پر تو نظراں تھلے کر لیاں۔ او بی بیا تیرے سامنے کڑی آئی پر نظراں نیویاں کر لیاں، اس لیے کہ اس نظر کو بچا کر رکھا کہ یہ نظر ہے تو بیوی کے لیے ہے، یہ نظر ہے تو مرنے کے بعد حوروں کے لیے ہے۔ اور یہ نظر ہے پاکیزہ ہوگی تو دیکھے گی حضرت محمد کریم کو، یہ نظر پاکیزہ ہوگی تو دیدار کرے گی رب کریم کا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر یہی قرآن سفارشی بن جائے گا۔ حضور نے فرمایا البقرہ اور آل عمران خوبصورت بادل نورانی، ان کے اندر پرندوں کے جھنڈ وہ آ جائیں گی اور اس مومن کو اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بارش کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس بیٹے نے محمد احمد نے جو قرآن حفظ کیا ہے، مولا کریم سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کو عالم بنا، ماں باپ کے لیے شفاعت کرنے والا بنا، ان کی دنیا بھی بدل دے آخرت بھی بدل دے۔ اور یہ جتنے آپ لوگ آئے ہیں، بیویاں آئی ہیں، آپ میرے بھائی آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، بیٹیاں آئی ہیں، بہنیں آئی ہیں، یا اللہ اس وقت تک بیٹھنا سب کا اپنے دربار میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔